अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब खैरियत से हैं। आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ और इसमें आपकी रहनुमाई करने के लिए, क्योंकि आप यकीनन फर्स्ट ईयर के यानी याज दहम के तालिब इल्म होने के नाते आपको यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना है। और ख़ास तौर पे जब हम एक नई किताब और नए अंदाज और नए पैटर्न की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलात सामने नज़र आ रही होती है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपके लिए इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस लेकर आके आपकी तैयारी इस लिहाज से हम करवाएं। इस वक्त सरदस्त जो हमारे सामने चीज़ मौजूद है वो है 20 नंबर के MCQ, यानी जिसे हम कसीरुल इत्तिखादी सवालात कहते हैं। वही ज़रा पेपर पैटर्न पे भी एक नज़र मार लेते हैं और इब्तदाई तौर पे आपके साथ एक पेपर आपसे डिस्कस करते हैं जिसमें हम कसीरुल इत्तिखादी सवालात सीखते हैं। तो आइए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वो अ, ये एक पेपर का फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया, यानी इश्तराक किया आपके साथ। उर्दू लाजमी साल अव्वल और 2024 23-24 का पेपर है। कुल वक्त आपके पास 3 घंटे होते हैं, लेकिन जैसा कि बोर्ड ने पिछले साल जो बदनज़मी देखी थी उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये तय किया कि आपके लिए आखिर का जो आधा घंटा है उसमें वो आपको पर्चा फराहम करेंगे जो खाली सवाल का होगा, और बाकी शुरू के जो 2-2.5 घंटे होंगे उसमें आप आके जो है वो अपना सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आप हल करेंगे। तो लिहाजा आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर को बड़ा फोकस करके 2.5 घंटे में आपने उसको मुकम्मल करना है। उसकी भी मैं ये तरतीब आपको बता दूँ कौन सा सवाल कितनी देर में आपको कर लेना चाहिए। फिलहाल इसमें ये कि हमारा कुल नंबर 100, जिसमें कुल निशानात आपके सामने नजर आ रहे हैं, इस 100 नंबर का हमारे पेपर है। और पहला सवाल हमारे पास जो होता है वो तस्वीर और इंतखाबी सवाल जो कि हिस्सा अलिफ, जो कि आपको आखिर के आधे घंटे में मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी कि इस हिस्से में 20 जुज़वी सवालात में तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं और हर एक का सवाल का 1 नंबर है। और बॉल पॉइंट का इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए, ठीक है। और सवाल या इसका जो इम्तहानी कॉपी में नकल ना कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सवाल उतारने की। आप सिर्फ दुरुस्त नंबर और उसके आगे ऑप्शन। अच्छा, इसमें भी चूँकि नकल को रोकने के लिए और जो बदनज़मी होती है उसको रोकने के लिए अलिफ बे जीम दाल जो ऑप्शंस हैं वो अब नहीं लिखे जाते और स्टार बना के दे दिया जाता है। आपने स्टार जो है वो यकीनन पेपर के अंदर जब देखेंगे तो आपने उसमें क्या करना है, तो आपने जो राइट ऑप्शन है, जो दुरुस्त जवाब है, वो आपने वहाँ पर एक लिखकर उसके सामने लिख देना। तो हमारा जो पहला सवाल है वो 30 नंबर का सवाल है, 1 नंबर की एक MCQ है। तो सवाल नंबर 1 में आपसे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके अपनी जवाबी कॉपी पर देखिए। तो पहला जो हमारे पास MCQ है वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। इसमें जैसे कि आपको बताया कि शामिल निसाब सबक कौमी इत्तेफाक के मुतल्लिक़। अभी तो बिल्कुल पहला ही सबक आपका जो है सर सैयद अहमद खान से मुतालिक जो सबक है कौमी इत्तेफाक का, वो आपके सामने यहाँ पेश किया गया। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि हर MCQs के साथ कुछ कुछ ऐसी MCQs भी आपसे डिस्कस कर लूँ जो यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन हम 20 MCQs के साथ जो है वो लगभग कोई 30, 40, 50 MCQs की तैयारी कर लेंगे इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर एक तो ये कि आपके पास कौमी इत्तेफाक जो है वो आपने यहाँ पर बता दी कि जनाब ये सर सैयद अहमद खान की जो है वो मजमून है ये। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जदीद उर्दू नसर का बानी, तो ये लक़ब है सर सैयद अहमद खान का। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि 19वीं सदी के मुस्लिम कौम, तो वो भी इसका जवाब सर सैयद अहमद खान। और अगर मैं ये कहूँ कि ये नारा किसने लगाया कि अदब बराए अदब नहीं अदब बराए जिंदगी, तो ये नारा भी सर सैयद अहमद खान का। इन्हें जदीद उर्दू नसर का बानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उर्दू मरवज थी, जो पुराने उर्दू का जो ट्रेंड चल रहा था, उससे बिल्कुल एक हटकर एक नए अंदाज से आपने उर्दू नसर को पेश किया, इसीलिए आपको जदीद यानी नई उर्दू नसर का जो है वो आपको बानी कहा गया और जदीद उर्दू नसर का बानी। और इसी तरह उर्दू के मौरस से आला आपको कहा जाता है। तो आप जो है वो उर्दू के मौरस से आला यानी बड़े बुजुर्गों में उर्दू के माने जाते हैं। खवास खमसा, खवास खास की जमा है और खमसा माने 5, भारत के अलग से। तो खवास खमसा उर्दू के खवास खमसा में जिनमें सर सैयद अहमद खान है, जिनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, जिनमें मौलाना अल्ताफ़ शफ़ाली हैं, जिसमें अल्लामा शफी नौमानी है और मौलवी डॉक्टर नज़ीर अहमद जहलवी, ये 5 शख्सियात जो है वो आपकी खवास खमसा के अंदर शुमार होती हैं।
ہم نے آپ کو بتایا کہ جدید اردو نثر کا بانی انہیں کیوں کہا جاتا ہے، انہیں اردو کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے انہیں 19ویں صدی کا مسلم ہے، کیونکہ جس صدی کے اندر سر سید موجود تھے وہ صدی 19ویں صدی کہلاتی ہے، تو اس صدی کے آپ مصلح تھے، آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، قوم کی اصلاح کا کام آپ نے کیا، یہ بات اس کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے جس جو ہے وہ رسالے کا آغاز آپ نے کیا، جس سے آپ نے نوجوانوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا، آپ نے نوجوانوں تک آپ نے اپنی بات کو پہنچانا چاہا، تو در حقیقت دراصل وہ برطانیہ کے اندر آپ نے دو میگزین جو بڑے مشہور میگزین تھے، ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر، جن سے آپ متاثر ہو کے آپ نے 1885 کے اندر 1885 کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک رسالہ نکالنے کا ارادہ کیا، جس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاسلام۔ اسی طریقے سے ہم جب اگر آگے اور بھی بات کریں تو جو یہ سبق ہے، دیکھیں جو ایم سی کیوز کے لیے جو میں بچوں کو آپ طور پہ رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں بالکل جو ابتدائی جو صفحہ ہے جو سبق کا، اس میں آپ کے پاس ایک باکس کہیں یلو اور کہیں اورنج کلر کا وہ پرنٹنگ کی وجہ سے نظر آتا ہے، تو وہ جو باکس اس میں جو آپ کی معلومات ہے وہ معلومات آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اچھا، اردو کے مضمون میں کب پیدا ہوئے اور کب انتقال ہوا، کوئی بہت ہی خاص اگر کوئی ایسی شخصیت ہو تو اس کے خاص حوالے سے اگر کوئی چیز پوچھی جائے، ورنہ یہ اردو کے اندر اس قسم کے جو کثیر التفاقی سوالات ہیں وہ نہیں پوچھے جاتے، شخصیت کے ادبی ان کے جو کارنامے ہیں اس حوالے سے چیزیں، جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کے خطاب ہیں، اب جیسے انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا ان کے علمی خدمات کی بنیاد پر، تو یہ سر سید احمد خان سرکار۔ اسی طرح جہاں سبق ختم ہوا وہاں نیلی روشنائی سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماخوذ کا مطلب کہاں سے لیا گیا ہے، تو مقالات سر سید جلد پنجم لکھی ہوئی ہے، تو وہ جناب وہ آپ اس کو اس طرح سے بتائیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں زبان گویا، جو دوسری قسم ثقافتی سوال ہے کہ زبان گویا کا ماخذ، تو یہاں پر سبق زبان گویا کا ماخذ کیا ہے، یعنی اس کے اندر کیا کہاں سے یہ اخذ کیا گیا، کہاں سے یہ لیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو اس کے مصنف پتہ ہے آپ کو، تو آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ آپ ان چاروں آپشن میں سے آپ جو ہے کلیات نثر حالی جلد اول سے جو ہے یہ محفوظ ہے، یہ وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ اگین وہی والی بات جو نیلی روشنائی سے پیچھے جہاں سبق ختم ہوا ہے وہاں پر یہ درج ہوتا ہے، تو وہ اس کو یاد لازمی کیجیے۔ اسی طرح اگر ہم مولانا طاہر حسین حالی کی بات کریں تو آپ کا شمار بھی اردو کے خواص خمسہ میں ہوتا ہے، اور تین بڑے تعارف مولانا طاہر حسین حالی کے وہ آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ ایک تو آپ کو ایک تو آپ کو جو ہے وہ قومی شاعری، یعنی اردو کا پہلا قومی شاعر ہونے کا اعزاز آپ کو ملا ہے۔ ایسے یہ والی ایمسیکیو اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال کا نام جو ہے وہ لکھتا رہا ہے، جبکہ اردو کا پہلا قومی شاعر جو ہے وہ مولانا طاہر حسین حالی، یعنی اگر آپ مولانا طاہر حسین حالی کی عمر کا اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا طاہر حسین حالی جب 50 سال کے تھے تو علامہ اقبال اس وقت پیدا ہوئے، اور علامہ اقبال اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کام حالی نے چھوڑا اس کام کو میں آگے میں لے کے چلا ہوں، تو یہ ایک اور ایویڈنس آپ کو نظر آتا ہے۔ تو قومی شاعری یعنی یہاں مسلمان قوم کی ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کے لیے اردو زبان میں سب سے پہلے شاعری ابتدا کرنے والے اردو کے پہلے قومی شاعر مولانا الطاف حسین حالی۔ اچھا، اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کے پہلے نقاد یا تنقید نگار، ایک ہی بات ہے جنہوں نے اردو میں تنقید کی ابتدا کی، تنقید کو ویسے تو ہم کرٹیسائز کرنا کہتے ہیں، لیکن تنقید جو ہے یہ مثبت اور منفی دونوں پہلو اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی تحریر کے اوپر، کسی شاعری کے اوپر، کسی نظم اور کسی غزل اور کسی مضمون کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اردو کا ایک بہت ہی وسیع جو ہے وہ ایک ایریا ہے پورا، جس پر بہت سے لوگوں نے تنقید سے کام کیا، اور یہاں پر مولانا طاہر حسین حالی جو ہے وہ ہمیں یہاں سب سے پہلی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے جو کتاب لکھی وہ مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اردو کے پہلے قومی شاعر تو وہ آپ نے جس نظم سے آغاز آپ نے کیا وہ ہے مقدس مد و جزر اسلام، یہ وہ نظم تھی جو مسلمان قوم کے لیے سر سید کی ایما پر، یعنی سر سید کے کہنے پر آپ نے جو ہے وہ نظم لکھی تھی آپ نے، اور سر سید اس نظم کے بارے میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ ایسے سید تم نے کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے جو ہے وہ مسدس لکھا، یعنی یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ حالی اس کو سید اس کو جو ہے وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے پر اللہ تعالیٰ میری مقصد فرما دی ہے، تو حقیقتاً اس زمانے میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ۔ تو مولانا طاہر حسین حالی نے اردو میں جو قومی شاعر ہم ان کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے
جس سے ابتدا کی وہ مسدس مدو جزر اسلام. مسدس مانے ایسا بند جس کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں، اور مد مانے عروج ہے، جزر مانے زوال ہے، اور اس میں اسلام کا عروج و زوال یعنی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا اس کا جو موضوع ہے. اور 296 یعنی 296 بند ہمیں اس کے اندر ایک نظم کے اندر ہمیں ملتے ہیں. پھر اسی طرح میں نے دوسری جو آپ کو بتائی کہ اردو کے پہلے نقاد بھی جو ہے وہ مولانا صاحب سنہالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے انہوں نے آغاز کیا. تیسرا تعارف جو بڑا اہم یہاں ہم جانتے ہیں مولانا صاحب سنہالی کے بارے میں کہ مولانا الطاف سنہالی جو ہے وہ یہاں پر اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں. سوانح عمری بایوگرافی لکھنا کسی کی زندگی کے بارے میں، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے وفات تک اس کے سارے زندگی کے سارے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا ایک بڑی شخصیت کے لیے اسے سوانح عمری کہتے ہیں. تو آپ نے آپ سوانح نگار تھے کیونکہ آپ نے سوانح عمریاں لکھی تھی، اور آپ نے جو سوانح عمریاں لکھی تھی اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ کہ پہلے آپ نے حیات سعدی لکھی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر، دوسری آپ نے یادگار غالب لکھی تھی جو آپ نے اپنے استاد مرزا اللہ خان غالب جو آپ کے استاد بھی رہے ہیں ان پر آپ نے لکھی، اور تیسری جو آپ نے لکھی حیات جاوید جو کہ بنیادی طور پہ سر سید احمد خان یعنی اپنے رفیق کار جو آپ کے ساتھی تھے، دوست تھے، آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ حیات جاوید آپ نے اوپر لکھی. تو یہ تو ہمارے پاس زبان گویا کے حوالے سے جو سیدھا سیدھا جو ایکسیکیوٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کی. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سبق میدان جنگ کے مصنف کا نام، تو یہاں پر تو آغا حشر کاشمیری، اور آغا حشر کاشمیری کو جو ہے وہ اردو ڈرامہ نگاری کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے ان کا اردو ادب کے اندر، اردو ڈرامہ نگاری کے اندر. اور ان کے بعد اگر دوسرا نام اگر ہمیں کوئی اردو ڈرامہ نگاری کے اندر ملتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد اور دیگر شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں. بیگم کی بلی جیسے آپ نے سبق بھی پڑھا ہوگا، اور اس کے اندر پھر آگے چلیں گے جس سے ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال آغا اشرف کاشمیری کے حوالے سے ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری کی جو ابتدا ہے وہ اردو ڈرامہ جو امانت علی نے لکھا تھا، اور جو اندر سبھا کے نام سے جس میں رہس کی ایک خاص ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اسٹائل، اور رہس سے مراد ایک ایسا جو آج بھی انڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے دیو مالی قسم کے جو ہے وہ ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے دیوتا آ جاتے ہیں اور پیچھے کچھ میوزک ہوتا ہے، کچھ ڈانس ہوتا ہے اس میں، اور پیچھے کچھ ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں. اسی قسم کے جو ہے وہ ڈرامہ وہ ہوتا تھا. اس میں آغا اشرف کاشمیری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ڈراموں کو پیش کرتے ہیں جن میں آپ کا یہ میدان جنگ جس کے اندر رستم اور سہراب ہمیں نظر آتے ہیں، اور باپ اور بیٹا کی درمیانی جنگ، اور باپ کا جو تعلق تھا رستم کا وہ جو ہے وہ ایران سے تھا، اور ایران کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا. اور جس جنگ کے اندر آئے تھے تو نہ باپ بیٹے کو جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ بچپن میں ہی وہ اسے جدا ہو گیا تھا، کھو گیا تھا. اور جب وہ خنجر اس کے سینے پر گھوپ دیتا ہے تو اسے اس وقت جب سہراب جو ہے وہ پکارتا ہے اپنے باپ کو تو کہتا اب تیرا باپ آ بھی جائے تو تجھے نہیں بچا سکتا، تو وہ کہتا نہیں میرا باپ تجھ سے انتقام ضرور لے گا. اور پھر وہ جو ڈائلاگ اب اس کے اندر وہ پھر وہ شعر و شاعری کا بھی انداز ہے، جو بہادروں نے اپنے ڈائلاگ مکالمے جس طرح پیدا کی، وہ ایک بہت خوبصورت منظر وہاں پر نظر آتا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو والدہ کا نام پوچھا گیا، تیری والدہ کا نام میں کس طرح یقین کر لوں کہ تو پھر وہ جو اپنی والدہ کا نام لیتا ہے وہ نام ذرا آپ ذہن نشین کر لیجیے. اس نام کو وہاں پر ضرور اپنے جو ایم سی کیوز کی لسٹ آپ جو بنا رہے ہو وہاں پر ضرور اس کو یاد رکھیں. اسی طریقے سے میدان جنگ جو ہے وہ آغا اشرف کاشمیری کی جو ہے وہ تحریر اس کا ڈرامہ، اور یہ یک بائی ڈرامہ ہے، یعنی جسے ایک ایکٹ کے اوپر یعنی اسٹیج کے اوپر ایک ساتھ ہی پردہ جو ہے ہٹتا ہے اور ڈرامہ پرفارم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ پردہ گر جاتا ہے، اور یہ مکمل ہمارا یہاں پر ڈرامہ تکمیل کو پہنچتا ہے. یک بائی ڈرامہ جس کو ہم کہیں گے. تو اس کے بعد ہم اگلے اس کے اوپر چلتے ہیں کہ جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ نظم رہے نام اللہ کا کہ شاعر، اور یقیناً نظم رہے نام اللہ کا یہ وہ شاعر کہ جس نے جو ہے وہ ابتدا کی ایک کہنا چاہیے کہ عوامی شاعری کی جو اس نے ابتدا کی، جسے عوامی شاعر ہونے کا لقب جو ہے اس کو اعزاز یہ حاصل ہے، اور جسے ہم نذیر اکبر آبادی کے نام سے جانتے ہیں. نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ عوامی شاعری کی ہے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ اردو کا پہلا عوامی شاعر یا کہا جاتا ہے.
اور نذیر اکبر آبادی کی خوبصورت سی جو نظم ہے یہ حیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مخمس ہے، یعنی 5 مصرے اس کے ایک بند کے اندر آتے ہیں، تو یہ بات ضرور آپ سے وہاں پوچھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ میر تقی میر کا ادبی مقام کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، خدا پیدا کرنے والا اور سخن انداز، تو ایک نیا انداز، ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ لے کر آتے ہیں یہاں پر شاعری کے اندر، غزل کے اندر۔ وہ غزل کی جو مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو اس غزل کو آپ نے نئے سرے سے زندہ کیا، اسی مرتبے کے لحاظ سے آپ کو خدائے سخن کہا گیا، شہنشاہ غزل کہا گیا۔ میر کی شاعری کی جو محاسن ہے وہ یہ کہ آپ کے چھوٹی بحروں میں آپ بہت بڑی بات کر جاتے تھے، آسان الفاظ میں آپ بات کرتے تھے، جو پڑھنے والے کی سمجھ آ جائے، اور آپ نے اپنے درد، اپنے غم، اپنے رنج، الم، سوز اور گداز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے غزل کے اندر جو ہے پیش کیا، اور اپنے محبوب کا جس طرح تصور آپ نے پیش کیا۔ تو میر تقی میر کو جو مقام حاصل ہے وہ خدائے سخن ہے، جو ان کا لقب بھی ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے محاسن کلام کی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں اور بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو ہے مرزا نوشا مرزا غالب کی ہے، قومیت ہے، کنیت ہے، عرفیت تخلص۔ اب یہ بات سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ عرفیت کیا چیز ہے، تخلص کیا چیز ہے، کنیت کیا چیز ہے۔ لیکن اصل میں یہ اسم عالم ہے، اسم عالم جو ہے علم کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اوپر عین کے اوپر اور لام کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو اس میں عالم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ کنیت جو ہے وہ آتی ہے، اور کنیت سے جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے بڑی مشہور ہے۔ جیسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، تو ابو بکر ان کا نام نہیں تھا، ابو بکر جو ہے ان کی کنیت تھی، جیسے ابو قاسم میرے نبی کی کنیت، یا حضرت علی کی ابو حسن یا ابو حسین ان کی کنیت تھی۔ تو کنیت عرب میں ایک چونکہ بہت ادب اور تہذیب کے دائرے میں، اور بڑا ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان، تو وہ ہمیشہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو کنیت جو ہے وہاں پر جو اولاد یا ماں باپ کی نسبت سے بلایا جائے، مثال کے طور پہ اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ اگر میری والدہ کو عرب میں بلایا جائے گا تو انہیں میرے نام سے، یعنی ام احمد، ام مانے ماں، اور ام احمد یعنی احمد کی ماں۔ اسی طرح ابو احمد، احمد کے والد، یعنی میرے والد کو اگر بلایا جائے گا تو ابو احمد کہہ کے بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے ابن ماجہ سنا ہوگا، آپ نے محمد بن قاسم سنا ہوگا، تو ابن بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ابن ماجہ یعنی ماجہ کا بیٹا، ابن خلدون یعنی خلدون کا بیٹا۔ اسی طرح سے محمد بن قاسم، تو محمد بیٹا قاسم کا، تو یہ بن ہے، یہ ابن ہے، یہ ابو ہے، یہ اور بیٹی کے لیے بن، فاطمہ بنت عبداللہ، تو بن جو ہے وہ یہ کنیت ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تخلص کی، تو شاعر کا وہ مختصر نام جسے وہ اپنی شاعری میں اپنی پہچان کے لیے استعمال کرے، وہ اس کا اپنا ذاتی نام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے نام کے علاوہ، جیسے غالب نے سب سے پہلے ابتدا میں اسد تخلص اپنا استعمال کیا، بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا غالب جو ہے وہ تخلص استعمال کیا۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ تخلص ہے شاعر کا، وہ مختصر نام جسے وہ اپنی شاعری میں اپنی پہچان کے لیے استعمال کرے۔ اسی طریقے سے عرفیت کیا ہے؟ وہ ایسا نام جو پیار سے یا نفرت سے اگر پکارا جائے، کسی کو کلو کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو لمبو کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو جمی جنید کو اس طرح سے پیار سے بلایا جا رہا ہے، تو چاہے وہ نفرت میں بلایا جائے چاہے وہ پیار میں بلایا جائے۔ تو چونکہ مرزا غالب جب چھوٹے تھے تو بہت کم عمری میں 13 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ مرزا نوشا، یعنی مرزا نوشا جو ہے وہ دولہے میاں کو کہتے، تو مرزا نوشا کہہ کے ان کو بلایا جاتا تھا۔ تو یہ اب تک کی جو 6 MCQs میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو میں نے اب تک ڈسکس کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے، یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے بنائی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ہم اگلی ان شاء اللہ تعالیٰ MCQs جو ہے وہ کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ کہ آپ کی جو کنیکشن ہے وہ جڑا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت طویل ویڈیو کی صورت میں آپ جو ہے وہ کسی یکسانیت کا شکار ہو جائے اور بوریت کا شکار ہونے کے لیے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کوشش کروں گا میں کہ اس حوالے سے تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔